अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फौजिया पे। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम का एक मकसद है। हमने ये तो सुना होगा कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ के मकान पर कब्जा कर लिया या फ़लाँ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, चाहे किसी भी मामले में हो, किसी भी सिलसिले में हो। लेकिन आज मेरे प्रोग्राम का एक अहम मकसद है। वो मकसद ये है कि 10 नवंबर को सुरजानी टाउन थाने में एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसका नंबर है 1790। अब नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि इस FIR में ऐसा क्या है, इदारे ने दूसरे सरकारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। और इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट नसरुल्लाह मलिक साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, जैसा कि आपको पता है और मीडिया में काफ़ी हद तक इस बात को फोकस किया है कि कल सरजानी टाउन थाने में एक FIR दर्ज की गई, जिसका नंबर है 1790, और 10 नवंबर को ये FIR दर्ज की गई। हैरत की बात यह है कि ये FIR एक इदारे दूसरे इदारे के, यानी कि एक सरकारी इदारे ने दूसरे सरकारी इदारे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो इसके हकाइक क्या है, इसकी वजूहात क्या है? सरकारी अमलदार जो कि KDA के अफसरान अमलदार हैं, उनमें जो है वो इनका जो पहले PD शहजाद अभी एग्जेक्टिव इंजीनियर है, और दूसरे अमलदार हैं KDA के अफसरान हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। DC ऑफिस का मुलाजिम है, सुपरवाइजिंग तपेदार उसने। चूँकि ये जो नाक्लास ज़मीन है, नाक्लास ज़मीन गवर्नमेंट लैंड होती है, सिंध हुकूमत की मिल्कियत होती है, उसको MDA KDA KMC किसी को अलाटमेंट नहीं कर सकता, ना ही किसी को वो ज़मीन दे सकता है। और अगर किसी को अलाटमेंट दी है तो वो गैर कानूनी समझी जाएगी। और उस ज़मीन पर अगर उन्होंने अपना मास्टर प्लान बनाया है विदाउट टाइटल, बगैर की पोजीशन के, बगैर डिमार्केशन के, तो वो भी जो उनका मास्टर प्लान है वो एक जुर्म है, गैर कानूनी है, उनको उसकी ऑफेंस की सज़ा मिलनी चाहिए। ये ज़मीन की अलाटमेंट का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। बेशक कोई प्राइवेट पर्सन है या MDA KDA KMC या सरकारी अथॉरिटी या सरकारी इदारा है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अप्लाई करेगा अलॉटमेंट के लिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको ज़मीन की अलाटमेंट देगी। अलाटमेंट के बाद उसको वो बैंक चालान भरेगा मुकम्मल ज़मीन का। बैंक चालान भरने के बाद ज़मीन के उसको पोजीशन ऑर्डर दिया जाएगा। फिर प्रॉपर डिमार्केशन होगी। डिमार्केशन के बाद उसके बाद जब डिमार्केशन उनकी लैंड की हो जाएगी, फिर वो अपना नक्शा मास्टर प्लान बनाएंगे। और अगर उन्होंने बगैर टाइटल के, बगैर किसी परमिशन के मास्टर प्लान जो है वो अप्रूव कराया है, तो वो एक ऑफेंस है। ये ज़मीन इनकी नहीं है और इन्होंने जाके वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है वो काम रुकवाने की कोशिश की। सरकारी अमलदार और जो कि KDA के अपने आप को अफसरान अमलदार कहते हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सिंध के जो हमारे DC ऑफिस के मुलाजिम हैं, उन्होंने सुपरवाइजिंग तपेदार उसने जाके इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये बिल्कुल सही FIR दर्ज कराई है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के अमलदार हैं, मुख्तियार का DC और असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरवाइजिंग तपेदार ये कस्टडियन ऑफ लैंड है। इनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ज़मीन की हिफाजत करना। और अगर गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कोई आके काबिज होता है या गैर कानूनी कोई भी हरकत करता है, चाहे वो MDA KDA या KMC हो, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने के मजाज हैं। इन्होंने बिल्कुल सही FIR कटवाई है। और जिन्होंने ये गैर कानूनी आके काम किया है, जो KDA के अफसरान हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बाकायदा इंक्वायरी के बाद, ये मदर ऑफ लैंड होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध। ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई भी FIR रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कटती है, ये बिल्कुल सही होती है, क्योंकि जब इनके पास किसी MDA KMC और KDA की एंट्री नहीं होती रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, जब एंट्री नहीं होती तो बगैर एंट्री के कोई मलकियत ज़ाहिर नहीं कर सकता। और इनके खिलाफ FIR सही दर्ज हुई है और इंशाल्लाह इनके खिलाफ मजीद भी कार्रवाइयाँ होंगी। अच्छा, जैसे कि सर आपने कहा कि FIR इनके खिलाफ सही दर्ज हुई है, और सेकंड थिंग आपने ये भी कहा कि किसी भी इदारे के, मतलब ये है कि किसी के भी खिलाफ वो FIR दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि एक इदारा, सरकारी इदारा, किसी भी दूसरे सरकारी इदारे के खिलाफ भी FIR दर्ज करवा सकता है। कि जैसे कि रेवेन्यू ने KMC और DMC के खिलाफ जो भी FIR दर्ज करवाई, तो वो बिल्कुल राइट है। ये इदारे को हक हासिल है कि वो कोई भी सरकारी इदारा किसी भी दूसरे सरकारी इदारे के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ जो है वो रीजंस होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध जो है वो मदर ऑफ लैंड है, ज़मीन इनकी है, हुकूमत सिंध की तमाम ज़मीनें हैं। जब तक वो किसी इदारे को प्रॉपर तरीके से अलाटमेंट ना हो, डिमार्केशन करके उनको ना दी जाए, पोजीशन ऑर्डर उनको ना दिया जाए, और उनकी फेवर में रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एंट्री ना रखी जाए, तो ये जो KDA MDA और KMC इनकी ज़मीन नहीं होती। और ये बिला वजह अपना मास्टर प्लान विदाउट टाइटल और बगैर मलकियत के अपना मास्टर प्लान, अपना नक्शा शो कर देते हैं और वहाँ अपनी ज़मीन शो करते हैं। तो उनके खिलाफ जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिर्फ कटवा ही नहीं सकते DC AC मुख्तियार कार सुपरवाइजिंग तपेदार को, बल्कि वो कानून के पाबंद है, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे।
سر جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے ریونیو کی ہے، تو اس کے آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ زمین ریونیو کی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایف آئی آر میں ناکلاس کا ذکر ہے، ناکلاس ہوتی گورنمنٹ لینڈ ہے. جب تک اس زمین کو ڈیمارکیشن کر کے کسی پرائیویٹ پرسن یا ادارے کے لیے ایم ڈی اے یا جو بھی کوئی اتھارٹی ہے اس کو پراپر ڈیمارکیشن کر کے سروے نمبر بنا کے نہ دی جائے، اس وقت تک وہ ناکلاس سرکاری زمین ہوتی ہے. اور کچھ کیسوں میں وکیل ہوں، وہاں بھی اس نے یہ جو کے ڈی اے اس نے اپنے ماسٹر پلان جو ہے وداؤٹ ٹائٹل، وداؤٹ ریکارڈ آف رائٹس کی انٹری کے اور بغیر ملکیت کے آپ نے جو ہے ماسٹر پلان میں وہ لینڈ آپ نے شو کی ہے. اور آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں؟ جی ہاں، میرے پاس وہ موجود ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس بورڈ آف ریونیو سندھ نے ہائی کورٹ میں یہ جواب داخل کیا ہے، اور اس نے بورڈ آف ریونیو کرسٹل کلیئر کیا ہے کہ آپ یہ دکھائیں، یہ بتائیں پھر یہ بالکل اس میں ہمارے لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو اس بات کی وضاحت بھی کریں. بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے دی لینڈ ان کوسچن بلانگس ٹو پروونس آف سندھ، دی KDA از ناٹ دی اونر آف دی لینڈ. جب KDA زمین کی مالک نہیں ہوتی تو وہ کسی بھی شخص کو، کسی الاٹی کو الاٹمنٹ نہیں دے سکتے. لیکن یہ جو الاٹیز ہیں جو ان کے ساتھ مکس اپ ہے، جہاں پہ KDA MDA KMC کی زمینیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کو بیک ڈیٹ میں الاٹمنٹ بنا کے دیتے ہیں 30-40 سال پرانے، اور وہ لوگ وہ الاٹمنٹ فیک الاٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور آ کے غریب لوگوں کے گھر خالی کراتے ہیں، جو کہ 40-50 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ جو سرکاری زمین سے 40-50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ پرماننٹ پوزیشن کی بیس پر رائٹ ہے کہ حکومت ان کو الاٹمنٹ دے. اور یہ جو جال سازی کر کے جو اداروں کے ساتھ مکس اپ لوگ ہیں، یہ آ کے ان غریب لوگوں سے گھر نہ خالی کرائیں، یہ قانون کے پابند ہیں. ان کے خلاف بورڈ آف ریونیو کو، حکومت سندھ کو سخت ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک اور کیس داخل کیا جس میں بھی یہ بالکل بورڈ آف ریونیو نے کرسٹل کلیئر جواب دیا کہ ناکلاس 29 اور ناکلاس 44 دے سرجانی کی منگو پیر سب ڈویژن ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی میں واقع جو زمین کے 2 ناکلاس ہیں، اس میں کلیئر یہ ہمارے دوسرے کیس میں بھی بورڈ آف ریونیو سندھ نے کرسٹل کلیئر جواب دیا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے دی لینڈ انوالوڈ ان دی سوٹ از دا لینڈ آف پروونس آف سندھ اونلی. دی KDA has got nothing to do with the government of Sindh land. If any allotment is made by the KDA to any builders, same is illegal and unlawful. The land involved in the suit is the land of province of Sindh only. اس میں یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ KDA وہ زمین الاٹ نہیں کر سکتی، وہ زمین اکوپائی نہیں کر سکتی، وہ زمین گریب نہیں کر سکتی جو اس کو الاٹڈ نہیں ہے، جو اس کی نہیں ہے. چاہے وہ MDA ہو یا KMC ہو. کچھ ایسے کراچی میں ایسے کوٹ ہیں، ایسے رہائشی ایریا ہیں جو ان کی زمینیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے وداؤٹ ٹائٹل ماسٹر پلان بنائے ہوئے ہیں ایک جرم کر کے، اور لوگوں سے غیر قانونی طریقے سے وہ گھر خالی کراتے ہیں. حالانکہ یہ ان کی فیک الاٹمنٹ ہوتی ہیں، اور ان کے اگر چلان چیک کرائے جائیں تو وہ چلان جو ہیں وہ فیک نکلیں گے، کیونکہ یہ ادارے سے مل کے KDA MDA اور KMC سے بیک ڈیٹ میں 30-40-50 سال پرانے کاغذات تو بنوا لیتے ہیں فیک الاٹمنٹ، لیکن ان کے جو چلان ہوتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اگر بورڈ آف ریونیو سندھ اور دوسرے دیگر ادارے. ایک منٹ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ بیک ڈیٹ میں جو ہے وہ چالان بنا لیتے ہیں کہ 40-50 سال جو پرانا جو چالان لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں تو جو 40-50 سال پرانا جو یہ لے کر الاٹیز آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں یا وہاں کے رہائشی لوگ ہیں، ان لوگوں کو جب وہ خالی کرواتے ہیں وہ جگہ، ٹھیک ہے، تو وہ 40 سال تک کیا سو رہے ہوتے ہیں؟ اور بات وہ یہ آگے کہ یہ فیک، تو یہ فیک ڈاکومنٹس بھی بنتے ہیں نا. جی حقیقت یہ ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، 40-50 سال یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بیک ڈیٹ جب ان کی زمین ہی نہیں ہے، جب ان کی زمین ہی نہیں ہے، جب ان کا حق ہی نہیں ہے، لیکن وہ 2 نمبر یعنی کہ فیک ڈاکومنٹس لینے کے بعد آتے ہیں اور اتنے سال پرانے ڈاکومنٹس بنواتے ہیں تاکہ پھر جتنے بھی وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا سکیں. آپ صحیح فرما رہی ہیں، ان کی یہ زمین نہیں ہوتی. وہ جو KDA MD اور KMC سے مل کے بیک ڈیٹ میں چلان جو ہے نا، وہ چلان تو فیک ہوتے ہیں بالکل. یہ کچھ میرے پاس چلان ہیں، یہ سیکٹر 8 سرجانی ٹاؤن کے حوالے سے، اور یہ LT پلاٹوں کے چلان ہیں. اس کی ہم نے مکمل تحقیقات کروائی ہیں، یہ بالکل جعلی ہیں.
ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اور چونکہ یہ بینک میں پیڈ ہوتے ہیں اس لیے بینک میں ریکارڈ ان کے ساتھ یہ بنا نہیں سکتے، کیونکہ بینک ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہے۔ باقی وہ جو الاٹمنٹ ہے اور ان کے جو سائٹ پلان ہے اور دوسرے جو ان کے کاغذات ہیں وہ یہ ادارے سے اتھارٹی سے مل کے کے ڈی اے سے مل کے، جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بورڈ آف ریونیو سندھ اگر صحیح طرح اپنی زمین کی کسٹڈین کرے تو یہ کے ڈی اے، ایم ڈی اے اور کے ایم سی جو کہ کراچی کے سب سے بڑے لینڈ گریبرس ادارے ہیں، جو کہ بورڈ آف ریونیو سندھ کی زمین وداؤٹ اتھارٹی وداؤٹ الاٹمنٹ قبضہ کر کے غیر قانونی طریقے سے لینڈ گریبنگ کر کے اور بلڈر مافیا سے مل کے ان کے ساتھ مل کے اور فیک بیک ڈیٹ میں چلان بھرا کے اور جو ہے وہ چلان ویریفائی اگر کرائے جائیں تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور جا کے غریب لوگوں سے گھر خالی کرواتے ہیں۔ یہ ان کے خلاف جو جرات مندانہ ڈی سی ویسٹ کراچی آفس کی طرف سے جو کارروائی ہوئی ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ایسی کارروائیاں ہونی چاہیے ان جعل سازوں کے خلاف۔ یہ کے ڈی اے جو ہے، یہ کے ڈی اے سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے۔ یہ صرف ایک اسکیم کے ڈی اے اسکیم 41 سرجانی ٹاؤن میں انہوں نے لینڈ گریبنگ نہیں کی، انہوں نے ایسی ان کی جو دوسری اسکیم ہے کے ڈی اے اسکیم 36 گلستان جوہر، وہ بھی ان کی زمین نہیں ہے، وہاں ان کو 2000 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی، انہوں نے پیمنٹ نہیں کی، جب ان کو پیمنٹ نہیں کی تو ان کی زمین وہ کینسل ہو گئی، لیکن انہوں نے کینسل شدہ زمین پہ تقریباً 7000 ایکڑ پہ اپنا ماسٹر پلان بنایا وداؤٹ ٹائٹل، بغیر ملکیت کے، اور الاٹمنٹ کر دی لوگوں نے۔ سیم سچویشن کی کے ڈی اے جو ہے اسکیم 41 سرجانی ٹاؤن میں جو کہ ان کی زمین ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا جعلی ماسٹر پلان بنا کے بغیر ملکیت کے، بغیر حق کے، اور ان کی فیور میں کوئی انٹری نہیں ہے ریکارڈ آف رائٹس میں۔ لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جو کے ڈی اے ایم ڈی اے نے جو بھی زمینیں الاٹ کر دی، ریونیو کی زمینیں کسی بھی بلڈر کو یا کسی بھی شخص کو الاٹ کر دی، تو اس الاٹمنٹ کا اسٹیٹس کیا، اس کی لیگل اسٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے اس کی؟ جی اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ بالکل کلیئر، میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ بورڈ آف ریونیو مدر آف لینڈ ہے، زمینوں کی مالک بورڈ آف ریونیو ہے۔ انہوں نے ہمارے ہائی کورٹ میں ایک کیس میں لکھ کے دیا ہے کہ اگر اس میں بالکل کلیئر انہوں نے لکھا ہے کہ if any allotment is made by the KDA to any builder, same is illegal and unlawful۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کے ڈی اے نے وہ زمین کسی بلڈر کو الاٹ کر دی جو کہ ان کی ملکیت نہیں ہے اور اس الاٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس الاٹمنٹ کی بیس پہ نہ یہ بلڈر جا کے غریب لوگوں کے گھر خالی کرا سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایکشن لے سکتا ہے، بلکہ اگر قانون کے مطابق کارروائی ہو تو ایک ایف آئی آر ان بلڈرز کے خلاف، اس کے ڈی اے کے خلاف بورڈ آف ریونیو اے سی ڈی سی مختار کار کو کٹوانی چاہیے، اور دوسری ایف آئی آر ان کے خلاف اینٹی کرپشن کو کاٹنی چاہیے، درج کرنی چاہیے کہ یہ غیر قانونی اور کرپشن کر کے میگا کرپشن، کے ڈی اے سب سے بڑا میگا کرپشن جو کے ڈی اے کر رہا ہے، اس کے بعد ایم ڈی اے اور کے ایم سی بھی جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ بھی الاٹمنٹ کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی زمین نہیں ہوتا۔ اچھا سر، اب جیسے کہ آج یہ بہت بڑا راز کھل گیا کہ کے ڈی اے اور ایم ڈی اے اور کے ایم سی، انسان کوئی بھی عام شخص ہوتا ہے تو وہ اسی بات پہ بھروسہ کرتا ہے کہ کے ڈی اے کی جگہ یا ایم ڈی اے کی جگہ ہے، تو مطلب انسان جب کوئی بھی شخص ایک اپنا زمین خریدتا ہے یا گھر خریدتا ہے یا جگہ خریدتا ہے تو وہ تسلی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کے ڈی اے ایم ڈی اے سے اپروو ہے، لیکن اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کے ڈی اے ایم ڈی اے بھی فراڈ کر رہے ہیں اور یہ سب بھی اس طرح کے جعل سازیاں یہاں پر ہو رہی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے عوام کو کون سا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے یا ایسا کیا کرنا چاہیے کہ عوام ان جعل سازوں سے بچ سکیں؟ اچھا دیکھو، یہ جو الاٹیز ہیں اس میں دو کیٹیگریز کے الاٹیز ہیں، ایک وہ الاٹیز جن کو کے ڈی اے ایم ڈی اے اور کے ایم سی زمین الاٹ کر دیتی ہے اور وہ کے ڈی اے ایم ڈی اے اور کے ایم سی کی نہیں ہوتی، لیکن وہ جینین الاٹیز ہیں۔ اب ان کے ساتھ وہ ہیں یہاں پہ ایگریوڈ پرسنس، کے ڈی اے ایم ڈی اے اور کے ایم سی کے پاس زمینیں تو کچھ ہیں، ان کو ملی ہوئی ہیں، یہ نہیں بالکل ہی نہیں ملی ہوئی، لیکن ان کو ملی ہوئی ہے، فرض کرو اگر 10 ایکڑ تو یہ بیچتے ہیں 50 ایکڑ، یہاں پہ فرق یہ پڑتا ہے۔ وہ جو ان کے جینین الاٹیز ہیں ان کو تو کے ڈی اے ایم ڈی اور کے ایم سی کو چاہیے کہ آلٹرنیٹ پلاٹ دیں، دوسری جگہ ان کو ایڈجسٹ کریں، کیونکہ اگر وہ جینین الاٹیز ہیں، لیکن یہاں میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ جینین الاٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ دو جرم ہوتے ہیں، ایک تو کے ڈی اے جو ہے وہ زمین الاٹ کر دیتا ہے اور اس کی زمین نہیں ہوتی، دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ جو بلڈر مافیا جو الاٹی آتا ہے وہ الاٹی ریئل الاٹی نہیں ہوتا، وہ بیک ڈیٹ میں فیک الاٹمنٹ آرڈر، فیک جو ہے وہ سائٹ پلان اور فیک جو ہے وہ
بینک چلان بنا کے لے آتا ہے، اس شخص کو الٹرنیٹ نہیں ملے گا، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بورڈ آف ریونیو حکومت سندھ کو چاہیے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرے اور اینٹی کرپشن بھی کارروائی کرے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا یہ دیکھیں آپ کے ڈی اے جو ہے نا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کے ڈی اے کا یہ جو ابھی ایگزیکٹو انجینئر ہے اور اس سے پہلے وہ پی ڈی اسکیم 41 تھا شہزاد احمد، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈی ایم سی کا ملازم ہے، لیکن وہ پہلے پی ڈی رہا، ابھی ایگزیکٹو انجینئر ہے اسکیم 41 کے لیے، اسکیم 41 سرجانی ٹاؤن شپ کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا، اور اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا. اور ساری یہ جو غیر قانونی الاٹمنٹ ہے اس کو سب پتہ ہے کہ کے ڈی اے کی زمین نہیں ہے، لیکن غیر قانونی الاٹمنٹ کا ایکسپرٹ یہ کے ڈی اے جو پی ڈی ہے، کے ڈی اے کا پی ڈی ہے اور ابھی ایگزیکٹو انجینئر ہے شہزاد، یہ ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کے خلاف تو سخت کارروائی ہونی چاہیے اور یہ ڈیپوٹیشن پہ ہے ادھر. جی سر، ابھی آپ نے ایک شخص کا نام لیا کہ شہزاد احمد، اور آپ نے کہا کہ یہ ان لیگل وے سے کام کر رہا ہے یا یہ ان لیگل ہے، تو اس کا ہونا ان لیگل ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس کو ذرا کلیئر کریں. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈی ایم سی کا ملازم ہے اور یہ پہلے پی ڈی کے لیے اسکیم 41 تعینات ہوا، اس کافی عرصہ اس نے یہ جو جال سازی سے فائلیں جو بیک ڈیٹ میں بنا کے لوگوں کو وہاں پہ 2 نمبر فائلیں دے کے اور قبضے کروائے. اس کے بعد یہ وہاں سے جب لوگوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ ڈیپوٹیشن پہ ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے اور آنریبل ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ ڈیپوٹیشن غیر قانونی ہے. پہلے کچھ افسران ڈیپوٹیشن پہ تھے، لیکن ڈیپوٹیشن پہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سپریم کورٹ پہ آرڈر پہ عمل کرتے ہوئے تمام ڈیپوٹیشن پہ تمام افسران تمام اداروں سے ہٹا دیے گئے تھے. لیکن یہ ابھی دوبارہ پھر ایگزیکٹو انجینئر تعینات ہوا ہے کے ڈی اے اسکیم 41 میں، جو کہ ڈیپوٹیشن پہ کلیئر سپریم کورٹ اور آنریبل ہائی کورٹ کے احکامات کی واضح اور کلیئر وائلیشن. مطلب یہ کہ ایک شخص کو پہلے ڈیموٹ کیا گیا، ڈیپوٹیشن پر ہے، اور اس کو دوبارہ سے کسی بھی اس ادارے میں دوبارہ سے لے لیا گیا یا اس کو تعینات کر دیا گیا، تو یہ تو کوئی مطلب اس کا تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. یہ بالکل. اور اس کے بعد یہ شخص بقول آپ کے کہ یہ ان لوگوں کے ہونے کے باوجود کے ڈی اے، ایم ڈی ایم اے، کے ایم سی میں اتنے زیادہ جو ہے وہ جال سازی ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات تو ایسی ہی بنیں گی اور یہی ہوں گی. یہ جو غیر قانونی طریقے سے افسران کو لاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سے غیر قانونی کام لینے ہوتے ہیں. اور حالانکہ دوسرے افسران بھی ہیں، کے ڈی اے کے اپنے افسران ہیں، ان کو ایگزیکٹو انجینئر لگا دو، کے ڈی اے کے اپنے افسران ہیں، ان کو پی ڈی لگا دو، لیکن نہیں، چونکہ غیر قانونی کام لینے ہیں اور اس سے وہ کام لینے ہیں جو کہ کے ڈی اے کی زمین نہیں ہے. بورڈ آف ریونیو سندھ کی زمین قبضہ کر کے، اور جو پہلے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گوٹھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ 40-50 سال سے جن کا حق ہے کہ ان کو حکومت سندھ قانون کے مطابق سندھ گوٹ آباد ہاؤسنگ اسکیم ایکٹ 1987 کے تحت الاٹمنٹ دے، ان غریب لوگوں سے یہ خالی کرواتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 40 سال پرانا چلان ہے، 40 سال پرانا ہمارے پاس الاٹمنٹ ہے، 40 سال پرانا ہمارے پاس جو سائٹ پلان ہے، اور ماسٹر پلان جو کے ڈی اے نے بغیر اتھارٹی کے بغیر ٹائٹل کے بنایا ہوا ہے، اس کی بیس پہ ہم خالی کرانا چاہتے ہیں. ابھی یہ جو بورڈ آف ریونیو سندھ کے افسران جو ہے، یہ ڈی سی ویسٹ آفس کے جو سپروائزنگ تپیدار ہے، اس نے ایف آئی آر یہ درج کرائی ہے، اور میرے خیال میں یہ افسران کے ڈی اے کے خلاف جو ایف آئی آر اس نے پہلی دفعہ درج کرائی ہے. ایسے پہلے کسی نے اتنا جو ہے جرت والا کام نہیں کیا تھا. ہم جو ہے وہ بڑے مشکور ہیں کے ڈی اے کے خلاف ایف آئی آر جو درج کرائی ہے ڈی سی ویسٹ کراچی کے آفس میں سے افسران نے کرائی ہے، لیکن ڈی سی ویسٹ آفس کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے ان کو اتنی ہمت دی کہ وہ ایف آئی آر کٹوائیں کے لیے افسران کے خلاف. یہ جو آپ نے بھی کہا کہ جیسے کہ وہاں پر ریونیو کی زمین پر جو لوگ رہائشی ہیں اور جو 40-50 سالوں سے رہ رہے ہیں، تو ان کو اگر وہ جگہ الاٹ کر دی جائے تو اس میں قانونی کیا حیثیت ہے، اور کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے یا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے الاٹ کر دی جائے وہ جگہیں؟ جی ہاں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ سندھ گوٹ آباد ہاؤسنگ اسکیم ایکٹ 1987 اس کو موڈیفائی کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن 2008 میں حکومت سندھ نے قانون بنایا کہ اگر 50 گھر سے زیادہ اسٹیٹ لینڈ پہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ریگولرائز کیا جائے گا، ان کو الاٹمنٹ دی جائے گی، بشرطے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں. لیکن وہ ہوتے اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں، لیکن یہ جو کے ڈی اے کے ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں جو کہ جعلی کاغذ بھی بنواتے ہیں اور پھر اسی جعلی کاغذوں کے بیس پہ جا کے زبردستی لوگوں سے گھر خالی کراتے ہیں،
وہ بالکل غیر قانونی ان کا کام ہے، لیکن یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں کنڈیشن یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ووٹ 2000 سے پہلے کا ہونا سر چاہیے. ایک اور بات بتنے کا کہ کے ڈی اے کے لوگ، مطلب یہ کے ڈی اے کے جو گھر خالی کرواتے ہیں اور جو گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیا کے ڈی اے ایم ڈی اے کے لوگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کے ڈی اے ایم ڈی اے کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ وہ جو ان کے مکس اپ جو بلڈرز ہیں جن کو انہوں نے جعلی فیک الاٹمنٹ دی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور کچھ ان کے ساتھ پرائیویٹ لوگ ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ڈیمالیشن کرتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، جن کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جو سرکاری زمین پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یا تو حکومت سندھ، بورڈ آف ریونیو سندھ اس کو الاٹمنٹ دے گی، اگر اس سے خالی بھی کرا سکتا ہے اگر وہ الاٹمنٹ کے ایمبٹ میں نہیں آتا. 2000 سے پہلے کا گوٹھ نہیں بنا ہوا، وہاں 50 گھروں سے زیادہ گھر نہیں ہے، 50 سے کم ہے، اگر وہ ریکوائرمنٹ الاٹمنٹ کی پوری نہیں کرتے تو ان سے پھر بھی صرف اور صرف بورڈ آف ریونیو سندھ، ڈی سی اے سی مختار کار خالی کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہ کوئی علاقے کا معتبر وڈیرا یا پولیس یا اور کوئی یا ڈائریکٹ اینٹی انکروچمنٹ بھی نہیں خالی کرا سکتی جب تک مختار کار ان کے پاس جا کے ایف آئی آر کمپلین درج نہ کروائے. کے ڈی اے ایم ڈی اے کے ایم سی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ اونر آف لینڈ نہیں ہے. مدر آف لینڈ بورڈ آف ریونیو سندھ ہے، ان کو اپنی زمین کی کسٹڈین اپنے افسران کے تھرو کرنی ہے. کے ڈی اے کا کوئی واسطہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ وکیل صاحب آپ کا. جیسے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور آپ سے بات کر کے اور آپ سے ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، اور کافی سارے لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پوری طرح اویئرنیس نہیں ہوتی. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ کو ضرور اس بات کی اویئرنیس ہوئی ہوگی. جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے آج ایڈوکیٹ نصر اللہ ملک صاحب سے بات کی اور انہوں نے ہمیں لینڈ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں اور بہت ساری ڈیٹیلز فراہم کی کہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کریں، اور آج بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کریں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مسئلے کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان.